वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। काफ़ी दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे कनाडा में आए हुए। और जैसा कि मैं आपको साथ साथ बता रही थी, मेरी वीडियोस तो आ रही थी, लेकिन मैं बता रही थी मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी। इसी वजह से ये जो है वो मेरी वीडियो है वो डे बाय डे लेट होती जा रही थी। लेकिन अभी जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके लिए मैं आपको बताती जाऊँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टोटका। वैसे तो जो है ना वो यहाँ के कोई टोटके जो है ना वो हमने छोड़े नहीं हैं, तो अभी तो मेरी खांसी ठीक है। तो टोटका भी साथ ही मैं बताती जाऊँ। और पाकिस्तान से किसी ने मुझे बताया था, इसका मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ, तो चले साथ साथ आपको भी बताती जाऊँ। असल में ये है कि खांसी इतनी शदीद होती थी ना कि बिल्कुल जो है ना वो मेरी कह लें कि सांस भी बहाल नहीं होती थी। तो बस वो हनी आप प्योर ले लें और उसमें आप जो एक चुटकी हल्दी की है वो डाल लें और उसको आप कह लें कि खा लें, तो उसके बाद ये है कि काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। पहले तो हम लोगों ने ये सुना हुआ था कि आप उसमें हनी में आप काली मिर्ची जो है ना या ब्लैक पेपर वो मिक्स करें और वो मिक्स करने के बाद आप खाएं तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा टोटका नहीं था जो मैंने ना आजमाया हो, लेकिन किसी से भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। टोटकों के अलावा आपको तो पता ही है कि मेडिसिन तो साथ साथ इंसान लेता ही है, तो वो भी ले रही थी, लेकिन इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। इसके अलावा फिर ये है कि मैं जब बाहर ग्रोसरी के लिए गई तो मैं वहाँ पे मुझे जो है ना वो फ्रेश है जो हल्दी है वो भी मिल गई। तो वो भी मैंने अपने बेड के पास रखी है, तो थोड़ी सी वो भी मैं चबा लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे हीटिंग क्योंकि 24 आवर आनी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो है ना वो मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। तो कभी कभी होती है, तो जैसे ही मैं लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो चलें जी, ये तो था आपके लिए टोटका जिसका मुझे फ़ायदा हुआ है। तो अभी बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बिग बिग प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने आपको ये बताना है, और मुझे बहुत दफ़ा और बार बार ये पूछा जा रहा था कि आप बताएं आपने यूके क्यों छोड़ा। तो चलें जी शुरू करते हैं। आप को बताते हैं मतलब आप कह लें कि हाइलाइट्स बता देती हूँ मैं आपको। डिटेल में क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं उनको शदीद इस चीज़ की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने बार बार उनको बताया कि हम लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड को 30-35 साल यहाँ पे हुए हैं और मुझे जो है ना वो 20-18-20 साल हो गए। तो लोगों को इस बात की थी कि आप बताएं कि आप जो है ना वो इतना सा यहाँ पे जो है ना एक किस्म के आप सेटल हो चुके थे, तो आप जो अचानक कनाडा हाँ चले गए हैं, तो इसका क्या रीज़न है। तो मैं मोटा मोटा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको जो है ना वो मतलब इस सिचुएशन का थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ छोटा सा वाक़या मेरा यहाँ आने से पहले का, कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि हमारे बहुत बड़े जो है ना मजहबी स्कॉलर हैं या आप कह लें कि बस इसी तरह की शख्सियत है। आपने उनकी जो लोग उनको जानते हैं, पता नहीं अब मैं उनका नाम जो है ना वो सही ले रही हूँ कि नहीं। अलबत्ता मैं उनकी जो यहाँ पे तस्वीर है वो लगा दूँगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका नाम क्या है। तो प्रोफेसर रफ़ीक तारक साहब हैं या कोई इस तरह से नाम है उनका। तो वो एक दफ़ा यहाँ पे यूके में, यहाँ पे नहीं कनाडा में नहीं, यूके में आए मेरे आने से पहले के लिए गई, क्योंकि एक तो वो हमारे अपने इलाके के हैं और दूसरा ये है कि उनके बारे में ये था कि उनसे चलें, कोई मतलब कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम हो कोई इस तरह का हो तो चलें उनसे कोई तस्बीहात वगैरह लें और उनसे अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो उनको बताएं, तो उसका कोई वो हल बताते हैं। तो इस तरह से उनके पास इस सिलसिले में वो गए। तो वहाँ पे जो भी बातें हमारे जो हवाले से जो उन्होंने अपने हवाले से करनी थी वो तो की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात की कि उन्होंने अपने मतलब जॉब अपने प्रोफेशन के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ टाइम गुजरेगा तो आप और आपकी फैमिली जो ये प्रोफेशन आप ने चूज़ किया हुआ है ये आप छोड़ देंगे। एक तो बात ये की, और दूसरा ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना यूके में आज से मैं कह लूँ कि 18-20 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हालात इस किस्म के कर दिए जाएंगे कि लोग जो है ना वो यूके को छोड़ के खुद ही भाग जाएंगे। ये लोग आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन आप खुद ही इनसे इतने तंग आ जाएंगे और इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी जाएगी कि आप लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। ये बहुत अरसा पहले की बात है, बल्कि अब जब मैं चीज़ें निकाल रही थी अपने घर की, वो मतलब पैकिंग कर रही थी, तो बहुत पुराना उनके हाथ का लिखा हुआ कुछ तस्वीरात थी जो मेरे हस्बैंड को उन्होंने दी थी, वो भी लिखी हुई थी और वो मेरे सामने आ गई। तो वो मुझे बात भी याद आ गई कि वाकई जो है ना आजकल हालात इतने जो है ना वो तंग हो चुके हैं
کہ لوگ جو ہے نا وہ کوشش یہی کر رہے ہیں، کوشش کیا کر رہے ہیں بلکہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے جو ہے مطلب آنے والا وقت ہے وہ کتنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو بس کچھ اسی طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ بھی تھی۔ بس کچھ باتیں میں نے آپ کو میرے خیال میں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ باتیں جو ہے نا وہ کرتی رہی ہوں کہ حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو بعض دفعہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ یا کہہ لیں وسیلہ بھی بن جاتی ہے، اور کچھ انسان کی سوچیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ خود بخود انسان کے حالات جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بس ایک دم سے جو ہے نا وہ چینج آ جاتا ہے۔ بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے جو UK کو چھوڑا، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا وہ چند ہائی لائٹس ہی بتاؤں گی، کوئی اتنی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گی، تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل آپ جب دیکھتے ہیں کہ حالات کس قسم کے ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی مطلب یہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں جی ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ آپ لوگ تو جیسے کہ میں ویڈیو میں بتاتی رہتی تھی کہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ میرے ہسبینڈ کو 30-35 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں پہ رہتے ہوئے۔ تو یہاں سے ہم نے مطلب اگر سوچا ہے تو کچھ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھی ہیں، تو ہمارے آنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کے بعد ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ الحمدللہ بہتر کیا ہے۔ بے شک بہت سا ہمیں جو ہے نا اس کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا سم ٹائم کھونا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ پہلی جو بیسک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے جو اپنا وقت گزارنا تھا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہاں پہ UK میں گزار کے آئے ہیں الحمدللہ۔ اچھا برا جیسا بھی تھا ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنا ٹائم گزار لیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جو بیٹیاں میری ہیں نا وہ ہیں 3 ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے۔ تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ آج کل جو حالات ہیں کل اگر اس سے زیادہ ورس ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس کے بعد جب اپنی وہ جابس وغیرہ کریں گی تو وہ اپنی جو ان کی لائف ہے وہ وہیں سے اگر سٹارٹ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی کرنا تھا ہم نے وہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ کیا، لیکن بچے جو ہے نا وہ آگے ان کے لیے کل کوئی پریشانی نہ بنے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ حالات ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریزن تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب میں یہاں پہ آئی تھی نا UK میں، وہ بتاؤں پہلے آپ کو، تو وہاں پہ اس وقت جو بلانا تھا اپنے اسپاؤس کو وہ بہت ہی ایزی تھا، مطلب بس آپ اپنا پیپر ورک کریں اور جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کی ڈیٹیل دیں، اور اس کے بعد آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں تو وہ آپ کا اسپاؤس جو ہے نا وہ آ جاتا تھا۔ چلیں جی جو بھی انویسٹیگیشن تھوڑی بہت کرنی ہوتی تھی وہ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اب جو ہے کہ اتنا وہ مشکل کر دیا گیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ماہانہ آمدن کو دیکھا جاتا ہے، وہ 18,000 پاؤنڈ آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہے وہ کس قسم کی ہے۔ تو ظاہر ہے لڑکے جو ہیں وہ اس طرح کی، یا مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو مطلب اپنے لیے جس طرح کی بھی سچویشن ہو، وہ 1 ہو 2 ہو جابس ہوں، رات کی ہو دن کی ہو، وہ کر لیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی لڑکیوں کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی مطلب سب سے بڑی بات تھی کہ کل جو ہے نا آج اگر اتنا کیا ہے تو کل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اور مشکل ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ کینیڈا میں آئے دوسرے نہیں تو تیسرے دن ہمیں یہ بگ نیوز ملی جی کہ اب یہ کہ اب یہ حالات جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور اب 39,000 پاؤنڈ جو ہے نا 38 39 سم لوگ 38 کہتے ہیں اور سب 39 کہتے ہیں 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ سالانہ انکم شو کرنا ہوگی، اور اس کے بعد آپ اپنے اسپاؤس کو وہاں سے بلا سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں آپ شو کریں گے، اول تو شو کرنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت یہ انہوں نے جو فگر رکھی ہے بہت زیادہ ٹف ہے، اور اس کو جو ہے نا پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس اتنا پڑ جائے گا۔ اگر آپ سارے ٹیکس ہی دینے لگ جائیں گے تو آپ بتائیں آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی آسان رہ جاتی ہے، کتنا آپ کمائیں گے، کتنا جو ہے وہ آپ شو کریں گے، کتنے آپ ٹیکس دیں گے، اور کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ سروائیو کر سکیں گے۔
تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں بھی تھیں کہ چلے جی یہ ہے کہ بچیاں جو ہے نا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، مردوں کے لیے اس میں اتنا جو ہے نا وہ زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رہنا اور کتنا مشکل ہے۔ کل اگر آپ اپنے گھر لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کل کے دور میں بھی اپنا گھر خریدنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کو انہی سب پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کی انکم، آپ کی جاب، آپ کی سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ موگیجز جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہیں، تو وہ بھی بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ جن کی پراپر جاب ہے، جن کی پراپر انکم ہے، ان کو جا کے ملتی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم اپنا گھر بیچ رہے تھے تو بہت سے لوگ انٹرسٹڈ تھے، بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس گھر کو بائی کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کی موگیج ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو جب آپ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ان ملکوں میں آتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آپ کے بال بچہ یہاں پہ ہوتا ہے، آپ کی آگے نسل یہیں پہ پروان چڑھتی ہے، تو دل تو انسان کا یہی چاہتا ہے نا کہ اتنا دور آنے کے بعد آپ کم از کم جس جگہ رہتے ہوں وہ تو تھوڑی بہت ہی رہنے کا قابل اس طرح سے ہو کہ ہم گھروں میں رہیں، دربوں میں تو نہ رہیں۔ تو UK میں تو ویسے بھی گھر کافی جو ہے نا وہ چھوٹے کیا کہیں تنگ تنگ ہیں۔ تو جب آپ 2 بیڈ روم یا 3 بیڈ روم کا گھر لینے کے لیے بھی آپ کو اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہو، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کی زندگیاں کتنی مطلب یہ ہے کہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے تو ذہن میں یہ چیزیں تھیں۔ تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دونوں ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈائگنوزڈ ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو جاب تھی وہ کافی جو ہے نا وہ حد تک افیکٹ ہوئی تھی، اور وہ مطلب گھر میں ایک قسم کے بیٹھ گئے تھے، کیونکہ 3-4 مہینے تو آپ جو ہے نا اس کے بعد کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ درمیان میں ان کو پھر 1-2 بار جو ہے نا وہ پرابلم ہوگی، تو جس کی وجہ سے وہ مکمل جو ہے نا وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا کام کیا، تھوڑا سا ایسا میں نے بھی کام کیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بھی یہی چیز جو ہے نا وہ بھی مجھے بھی ڈائگنوزڈ ہوگی۔ ظاہر ہے آپ بہت سی چیزوں کی سٹریس لیتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، تو پھر یہ تو ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میں تو اس چیز کو سارا جو ہے نا وہ کریڈٹ وہ کرونا کو دوں گی، کیونکہ کرونا کے بعد ٹوٹلی جو ہے نا وہ حالات ہمارے جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتے چلے گئے۔ اور میں تو ساتھ یہ بھی کہتی ہوتی ہوں کہ ہم نے جو ویکسینیشن کروائی اس کے بعد جو ہے نا ہم دونوں کو یہ پرابلم ہوئی، اس سے پہلے الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ چیز بھی تھی۔ تو یہ ہوا کہ تینوں بچیاں ہماری، تو ان کے پاس جو ہے نا کوئی اپنا ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کینیڈا میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ماموں ہیں، اور اس کے علاوہ میری سسٹر ہیں۔ تو جیسا کہ UK میں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے 2 چچا ہیں، آگے ان کی ماشاءاللہ سے فیملیز کافی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایکسٹینڈ ہوئی ہیں، ماشاءاللہ کافی بڑی فیملی ہے۔ تو صرف مجھے یہ تھا کہ کل خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے، زندگی میں کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ ہے کہ کوئی میری بچیوں کو جو ہے نا وہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے، کہ جس سے جو ہے کہ انسان کو کبھی کبھی یہ سوچتا ہے نا کہ وہ اس کو موت کا کم خوف ہوتا ہے، پیچھے جو آپ کی اولاد ہوتی ہے نا اس کا زیادہ جو ہے نا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو اصل میں نا میری تینوں بیٹیاں ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ بھی خالہ ان کے پاس ہوگی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو یہ چیز بھی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں آپ کو چند جو ہائی لائٹس ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی، بہت ڈیٹیل میں بہت ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک دیکھا جائے تو UK میں بہت اچھا ہمارا وقت گزرا۔ مہنگائی کو اگر دیکھا جائے تو مہنگائی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں نا، یہاں رہتے ہوئے، اس زمین پہ رہتے ہوئے، تو آج کل آپ کو ہر طرف جو ہے نا وہ مہنگائی نظر آئے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ UK میں تو بہت زیادہ مہنگائی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا وہ مہنگائی نہیں ہے، ہر طرف یہی حساب ہے۔ تو بے شک جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا کافی UK میں ٹائٹ ہو رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ UK کو خیر آباد کیا۔ تو میری ان چند باتوں سے ہو سکتا ہے آپ لوگ
ایگری کرتے ہوں یا کسی قسم کا آپ کو اختلاف ہو یا ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہوں تو ضرور بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے یہ جو بھی سوچا ہے بہتر سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے. تو ڈیپتھ میں جائیں تو ہزاروں باتیں نکل آئیں گی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم لوگ یہاں پہ پہنچے. اب یہاں پہ آ کے ہم نے ایک نیا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم لوگوں کی نیت صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے ایک آگے ہم لوگ یہاں پہ ان کے لیے بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے جو کرنا تھا جو کیا بس وہاں تک ہم نے کر لیا. اب آگے جو ہے نا بچے جو ہیں وہی کچھ کریں گے اپنے لیے اور اپنی وہ جو جگہ ہیں وہ اپنے لیے بنائیں گے. تو بس یہ ذہن میں ہے. تو پھر وہ جو پیچھے ہم لوگ نقصان کر کے آئے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ دماغ سے نکل جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں مطلب کچھ کرنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا بہت آگے پیچھے جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو دوسرا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں کافی زیادہ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں. یہاں پہ گھر لینا مشکل نہیں ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت سی فیسلٹیز حاصل ہو جاتی ہیں. جب آپ کو پی آر مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اتنی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا وہ یہاں پہ آ کے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اس کنٹری کا ڈفرینٹ حساب ہے. یہ تو آپ جب آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. حتیٰ کہ وہاں پہ جب یو کے میں آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج کو بھی دیکھا جاتا ہے. آپ کو مطلب یہ ہے کہ 25 سال کے لیے موگیج دی جاتی ہے اور پھر آپ کو آپ کی ایج آپ کا جو سارا جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کو چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے نا وہ سارا یہ پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ ایک گھر لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ گھر لینا آسان ہے. آپ اپنا جو ہے نا وہ گھر آسانی سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کی جو تھوڑا سا لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا وہ یو کے سے تھوڑا سا بہتر ہے. ابھی ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں تھوڑا بہت تو یقین کریں مینٹلی طور پہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ ہم سارا کچھ جو ہے نا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو بندے کو کتنی سٹریس ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم لوگ یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسے جو ہے نا وہ ہلکا فیل کرتے ہیں. ذہنی طور پہ ہلکا فیل کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی آب و ہوا یہاں کا جو رہن سہن ہے یہاں کے گھر ہیں دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ اس کو پھر یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں پردیس کاٹ رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ جگہ تو اچھی ہے ماحول تو اچھا ہے آب و ہوا تو اچھی ہے. تو قطعاً میرا مقصد یہ نہیں کہ یو کے کو برا کہنا یا یو کے کی برائی کرنا یا کوئی اس طرح کی بات ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ میں اس سچویشن سے گزری ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میری ان باتوں سے کوئی غلط مطلب نکالے کوئی اپنی مرضی کا مطلب نکال لے تو یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے. تو ادروائز میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ بلیو می کہ میں نے جب سے میں یہاں پہ یو کے میں آئی تھی میں نے پایا ہی پایا. میں نے کھویا کچھ نہیں تھا. تو آپ بھی اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہیں کسی کی فورس کرنے پہ نہیں آئے ہیں. تو ہاں انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. تو ہم بھی بہتر سے بہتر کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو بس دعاؤں کی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جو مقصد لے کے ہم یہاں آئے ہیں وہ ہمارا مقصد پورا ہو. اور اس کے پیچھے ایک اور بھی فیکٹر تھا. کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں یا تکلیف بڑھ جائیں تو آپ جو ہے نا وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کریں. تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا ہے کہ شاید جو ہے نا جو تھوڑی بہت زندگی میں تھوڑی بہت ہماری جو ہے نا وہ پریشانیاں اور تکلیف آ چکی ہیں تکالیف آئی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے جو ہے نا وہ ان چیزوں میں جو ہے نا وہ کمی آئے. تو نیت جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے. امید بھی اچھے کی رکھنی چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری نیت بھی صاف ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا. تو بس جی آپ سے جو ہے نا یہ 3 یا 4 چیزیں گائے بگائے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی رہتی تھی لیکن آج تفصیلاً بتا دیا ہے. اور میں نے کہا ہے کہ میں ڈیپتھ میں نہیں جاتی اور جو میں نے آپ کو حوالہ سٹارٹنگ میں دیا تھا وہ بھی کچھ جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا اس کا بھی جائزہ لیجئے گا اور آئندہ جو آنے والے حالات ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ آج سے جو 15-18 سال پہلے کسی نے بات کی تو وہ آج جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. تو آئندہ کے جو حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ اور ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا دیا
2 دفعہ میں نے اپنی ویڈیو اس میں نے سٹاپ کی ہے، کیونکہ تھوڑی بہت ہی رات کو جو ہے نا وہ آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی جو ہے نا وہ اکا دکا ٹائم آتی ہے، لیکن پہلے بہت بیڈ میری جو پوزیشن تھی وہ تھی۔ موسم کا تو میں نے بتایا ہی نہیں، جو سٹارٹنگ میں نے بتانا تھا تو ابھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ ابھی جو ہے نا یو کے میں مجھے لگتا ہے وہاں پہ زیادہ سردی تھی، کیونکہ ہم لوگ سارا دن جو ہے نا گھر کے اندر رہتے ہیں، موسم اس طرح کا ہے، باہر جاتے نہیں ہیں، تو باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں تو ہمیں وہ والی سردی فیل نہیں ہوتی ہے جو کہ یو کے میں ہوتی تھی۔ یو کے میں مجھے لگتا ہے زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آگے جو آنے والے دن ان میں زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی، تو دیکھتے ہیں جی پھر آئندہ کیا بنتا ہے، تو اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا، لیکن اپنے کمنٹس میں ضرور اس بات کا جو ہے نا مجھے بتانا ہے کہ یہ میری باتیں کس حد تک ٹھیک ہے یا ہم نے غلط کیا، تو ضرور آپ نے بتانا ہے۔ تو چلیں جی اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔